20 मेगावाट हैं सिर्फ 5 साल में ये तय नहीं पा रहा कि इसको 20 बनाना है या 40 बनाना है। महकमे बरक़ियात के 4 अफसरान को एंटी करप्शन ने अब से कुछ देर पहले गिरफ़्तार कर लिया, और जिसमें 2 एक्सियन, 1 SDO और 1 सब इंजीनियर शामिल हैं। और गुज़श्ता दिनों एंटी करप्शन की टीम ने जब छापा मारा तो पता चला कि उसकी पैदावार 50% कम है, गर्मियों में कम है, तो इसका मतलब है सर्दियों में तो वो बंद हो जाएगा। 6 मेगावाट का पावर हाउस बनाया 2.9 वहाँ से जनरेशन। हाँ, अब वो 2.9 दे रहा है, 3 मेगावाट भी पूरा नहीं है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक पूरा महकमा बैठा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि वो महकमा चने बेचने के लिए बैठा है, छोले बेचने के लिए बैठा है। गिलगित में 90 मरीज GB में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी 1 माह की दवाई 4.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल। अब वो पहले सरकार से मिलती थी, अब वो बंद हो गया। हाथ डालना चाहिए, बहुत हो गई, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसने तमाम शोबों को दीमक की तरह चाट रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली केटू से अब्दुर्रहमान बुखारी और मंजर शिगरी का सलाम हूँ। नाज़रीन, चूँकि आज हमारे साथ हम गुफ्तगू के लिए बैठे हैं अब्दुर्रहमान बुखारी साहब के साथ, चूँकि अब्दुर्रहमान बुखारी साहब जो है वो ख़ास का जो है आजकल बिजली और करप्शन, एंटी करप्शन की बहुत सारी ख़बरें दे रहे हैं। हम उनसे ये बिजली का जो इशू है गिलगित बल्तिस्तान पूरे में, उस पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिजली के अंदर करप्शन किस तरह हो रही है, कैसे हो रही है। ये एक चिट चाट हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे बुखारी साहब को सुनेंगे। बुखारी साहब क्या समझते हैं कि बिजली जो है उसकी वजह से इस वक्त आप हालत देख रहे हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान और जो कैपिटल है उसमें जो बिजली का बहरान है, उसकी वजह से जो ख़वातीन और बच्चे जो सड़कों पे निकल रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। फिर चूँकि कल रात का भी आपको कल का भी पता है कि एंटी करप्शन ने कोई कारगा साइड पे एक विज़िट किया, वहाँ की जो प्रोग्रेस थी, क्या प्रोग्रेस है पब्लिक? मंजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बिजली गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक मुश्तरका सबसे बड़ा मसला है, और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट गिलगित की अगर हम बात करें तो ये दारुल हुकूमत भी है और यहाँ सबसे ज़्यादा मसाइल चिलास में भी है, जी बिल्कुल, चिलास में, सिटी बिल्कुल हर तरफ। तो आप ये देखें कि महकमे बरक़ियात के जो मंसूबे हैं ये मुसलसल नाकामी से दो चार हो रहे हैं। जो बन गए वो मतलूबा पैदावार नहीं दे रहे, और जो ज़ेर इल्तवा है उनकी मालियत बढ़ाने के चक्करों में जो एक करप्ट माफिया अंदर बैठा हुआ है वो धड़ाधड़ उस एक मंसूबों के ऊपर मज़ीद पैसा लगा रहा है, और वो मंसूबे मुकम्मल हो नहीं रहे। आप देखें 16 मेगावाट, आप पिछले साल भी आप वहाँ गए, आपने भी देखा 16 मेगावाट 16 साल से नामुकम्मल है। 20 मेगावाट हैं सिर्फ 5 साल में ये तय नहीं पा रहा कि इसको 20 बनाना है या 40 बनाना है। जबकि लास्ट ईयर सितंबर में हमें उससे बिजली मिलनी थी, जून 2024 में वो मुकम्मल होना चाहिए था जी। हाँ, तो वो 4 साल इस तरह से ज़ाया हो गए, 1 साल मज़ीद ये ज़ाया हो गया। अभी तक ये तय नहीं है कि इसको 20 बनाना है या 40 बनाना है। मैं 2 मरतबा साइट पे इसी हफ्ते में जाके आ चुका हूँ, कोई काम नहीं हुआ। आपकी बात कर रहा हूँ, उसको चूँकि 40 मेगावाट बनाने के लिए जो कंपनी है जिन्होंने उसको रिवाइज करवा के अपना एक रेट भी दे दिया, जी बिल्कुल, उसके बावजूद उस रेट पे बनाओ का तो तब भी वो इनकारी है। फिर आपको ये भी याद होगा आज गुलबर साहब ने 16 मेगावाट का जब विजिट किया तो उसने कहा कि ये 31 अगस्त तक कंप्लीट हो गया, यानी 2024 की बात थी। बल्कि उसने ये डायलॉग भी मारा, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट साथियों ने बड़ी बड़ी खबरें भी दी है। 31 दिसंबर तक वज़ीर आला ने ये कहा कि इसमें फ़ौजी हो फलां हो जो भी है हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। उस वक्त भी हमने चैलेंज किया था ये तो 2024 अगस्त क्या 31 अगस्त 2025 में भी कंप्लीट नहीं होगा, और वो तमाम चीज़ें। अभी एंटी करप्शन ने एक एक्टिविटी शुरू की है, काफ़ी बड़ी एक्टिविटी। अभी भी आपके पास एक बड़ी खबर आई थी कि पावर डिपार्टमेंट के ही कुछ गिरफ्तारियां हुई, वो क्या है? ये अस्तूर में महकमे बरक़ियात के 4 अफसरान को एंटी करप्शन ने अब से कुछ देर पहले गिरफ़्तार कर लिया, और जिसमें 2 एक्सियन, 1 SDO और 1 सब इंजीनियर शामिल हैं। तो इब्तदाई मालूमात में ये बताया गया कि इन्होंने ज़ायद पेमेंट्स की हैं ठेकेदार को, तो माली बदनवानियों के इल्ज़ाम के तहत जी गिरफ़्तार हुए हैं। इसी तरह अगर हम नोमल के प्रोजेक्ट की बात करें जी, 3.2 मेगावाट का खुद वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया, और गुज़श्ता दिनों एंटी करप्शन की टीम ने जब छापा मारा तो पता चला कि उसकी पैदावार 50% कम है, गर्मियों में कम है, तो इसका मतलब है सर्दियों में तो वो बंद हो जाएगा। तो एंटी करप्शन की जो कारगा की क्या थी, कल वाले में क्या प्रोग्रेस थी वहाँ पे? अच्छा, इसमें नोमल का जिक्र भी करना ज़रूरी है ना, कि क्योंकि ये बताया गया कि उसकी ड्राइंग डिज़ाइन में फ़ॉल्ट है,
اور پھر ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ اب اصل نقشے سے ہٹ کے جگہ میں بنایا گیا. ایک تو یہ ہو گیا نارمل والا. پھر آپ آ جائیں کرگا میں رات گئے جو ٹیم نے چھاپا مارا, 6 میگا واٹ کا پاور ہاؤس بنایا گیا. 2.9 وہاں سے جنریشن ہے. ہاں اب وہ 2.9 دے رہا ہے, 3 میگا واٹ بھی پورا نہیں ہے. 3 میگا واٹ کے تو 3 یونٹ بند ہے. وہ 4 میگا واٹ جو دوسرا اسٹیشن ہے اس کے 3 یونٹ بند پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چند سو kV بجلی دے رہا ہے. تو حیرت ہے کہ یہ کون لوگ ایسے منصوبے بنا رہے ہیں, ان کی منظوری دے رہے ہیں. کوئی سزا جزا کا نظام نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہر پروجیکٹ آپ دہیتر کو لے لیں, آپ مینا پن کو لے لیں, آپ دیامر کے مختلف پروجیکٹس لے لیں, ہر طرف جو ہے ایک لوٹ مچی ہوئی ہے. منصوبے کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں, مطلوبہ پیداوار نہیں دے رہے ہیں. بخاری صاحب دیکھیں کہ پاور ڈپارٹمنٹ سے جب یہ چیزیں PC1 تمام چیزیں موو ہوتی ہے, فیزیبلٹیز وغیرہ, تو پھر ہمارے پاس DWP ہے, پھر اوپر فورمز ہیں, ہمارے پورے فورمز پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک پورا محکمہ بیٹھا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ وہ محکمہ چنے بیچنے کے لیے بیٹھا ہے, چھولے بیچنے کے لیے بیٹھا ہے, کہ ان کے ناک کے نیچے سے گزر کے PC1 منظور ہو رہے ہیں اور بعد میں وہ ناکام ہو رہے ہیں. تو اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ آنی چاہیے؟ بخاری صاحب یہ بجلی کا محکمہ جو ہے, اس پہ اندر جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے, یہ تو شروع دن سے ہو رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ جو سچویشن ہے اس میں دیکھیں, اگر ہم PSDP کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ چونکہ آگاہ ہیں, وہ PSDP والے منصوبے بتا دیں کہ ہمارا ہیزل کے علاوہ کون کون سے پروجیکٹ اس وقت سفر کر رہے ہیں. جیسے چلاس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے تھک چلا گیا, بالکل ایسا ہی ہو گیا, گواڑی چلا گیا. تو ابھی کون کون سے پائپ لائن پہ ہے؟ ابھی دیکھیں نا, آپ کا عطاباد جھیل پہ پروجیکٹ بننا تھا, یہ واپڈا ٹھیک ہے, ابھی تک خاموشی ہے. واپڈا کا پروجیکٹ ابھی تک خاموشی ہے. گلگت شہر میں پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں گرمیوں میں شیڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کی شیڈنگ ہے. رات کو بھی آپ پسینے میں شرابور ہو کے اٹھ جاتے ہیں, صبح سویرے پسینے میں شرابور ہو کے اٹھ جاتے ہیں, دن کو بھی آپ کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہے. اور پھر مزے کی بات, جو ہنرمند بجلی سے روزی کما رہے ہیں وہ بھی سفر ہیں, اسپتالوں میں مریض سفر ہیں, آپریشن ملتوی ہو رہی ہیں, ڈیلیوریاں ملتوی ہو رہی ہیں, اس طرح کے حالات پیدا ہیں. جی سر, آپ نے ہاسپٹل سے یاد دلایا سر, یہ انڈونمنٹ فنڈ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو بالکل کہ ہمارے چونکہ الشفا نے مریض وہاں پہ رول رہے روک ہیں, دیے, بالکل ادھر کینسر اسپتال نے یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکومت کی بیڈ گورننس سے کیا سمجھتے ہیں منظر بھائی؟ دیکھیں بدقسمتی سے, جی بالکل اس پہ بڑی نظر رہی میری. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ نے دیکھا آئے دن ایک ایک محکمہ آ کے احتجاج کر کے اپنے مطالبات منوا کے جا رہا ہے. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پیسے یہیں مختلف مدوں سے کاٹ کے سرکاری ملازمین کو دیے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں جو مختلف شعبے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سرکاری ملازمین کو دیں, اچھی بات ہے, لیکن جو ضرورت کے شعبے ہیں جیسا ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, اس سے کون لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ وہ طبقہ جو اپنے پیسوں سے علاج نہیں کرا سکتا. غریب ترین لوگ, کینسر کے بلڈ کینسر کے مریض گلگت میں 90 مریض GB میں رجسٹرڈ ہیں, جن کی ایک ماہ کی دوائی 4.5 لاکھ روپے کی ہے. بالکل. اب وہ پہلے سرکار سے ملتی تھی, اب وہ بند ہو گیا. اب ہر مریض 4.5 لاکھ روپے ماہانہ میں اپنی ادویات کیسے خرید سکتا ہے منظور بھائی؟ ممکن ہے نہیں ہے. اسی طرح 350 مریض جس میں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے, گردوں کے ٹرانسپلانٹ کے, امراض قلب کے اور کینسر کے مریض ہیں, جن کا علاج کسی نہ کسی طرح سے سرکاری تعاون سے ہو رہا تھا, اب وہ بند ہو گیا. میرا کوسچن سمپل سا یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر گورننس سسٹم کی کمزوری ہے یا کوئی اور ایشو پیدا ہو رہا ہے؟ سر بالکل انتظامی سطح پہ شدید بدنظمی ہے, خصوصاً محکمہ خزانہ سے بہت زیادہ شکایات ہیں اس حوالے سے کہ محکمہ خزانہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جہاں اپنے الاؤنسز بڑھانے کی ان کو فکر ہوتی ہے, اپنی مراعات اور سہولیات کے لیے وہ فکر مند ہوتے ہیں, لیکن جہاں پبلک انٹرسٹ کا کوئی ایشو آتا ہے وہاں وہ سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. اور یہ ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے ایک اور خبر, چونکہ ابھی ہمیں ایک خبر ملی ہے بخاری صاحب, وہ بھی میں ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کروں, آپ بھی اس چیز سے آشنا ہے. MRI مشینز والا جو آپ کو پتہ ہے پچھلے عرصے وہ کافی یہ ایشو چل رہا تھا گلگت بلتستان گورنمنٹ اور سابق چیف منسٹر حفیظ الرحمان کے درمیان. آج ایک لیٹر مجھے ملا ہے, ایک خط ملا ہے جو کہ محکمہ خزانہ نے جو ہے نیب کو لکھا ہے کہ اس کا 1 ارب 3 کروڑ کا جو وہ تھا اس پہ نیب انکوائری کرے. اس کے اندر بدعنوانیاں ہو چکی ہے, کنفرم کیا ہے, کیونکہ 1 ارب 3 کروڑ روپے کا
ایک ٹینڈر تو ایک کا ہوا ہے، سپلائی آرڈر بغیر بجٹ کے نہ وہ اے ڈی پی میں ریفلیکٹڈ ہے، ایم آر آئی مشین خریدنا سکردو اور چلاس ہاسپٹلس والے، نہ ہی وہ کسی اے ڈی پی میں ہے، نہ پی ایس ڈی پی میں ہے، اس کے باوجود ان کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے، اور سنگل بندے کے ساتھ، سنگل بندے کے بعد وہ خط میرے پاس موجود ہے، وہ ہم پبلک کر لیں گے، وہ اگر میرے اس پروگرام میں اگر پروڈیوسر جو ہے اس کو خط کو ساتھ چلا سکتا ہے تو وہ ساتھ رن کرے، تو اس کے ساتھ جو ہے ابھی جو یہ ٹینڈر ہوا ہے اس میں پھر سپلائی آرڈر ماشاءاللہ کیا ہوا ہے، ایک کا ٹینڈر ہوا، 2 سپلائی آرڈر دیے گئے ہیں، اور اس کو جو ہمارا ڈیفیسٹ کا بجٹ 3 ارب کا جو ابھی اسمبلی میں آپ کے سامنے پیش ہوا، اس کے اندر اس کو ڈیفیسٹ بجٹ میں ڈالا گیا، تمام چیزیں انکوائری ہو گئی، سب کچھ ہو گئی ڈپارٹمنٹ، اور انہوں نے ایڈیشنل ڈی جی نیب اسلام آباد کو لیٹر لکھا ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پہ انکوائری کر کے اس کے اندر بہت سارے ایسے مواد ہے جس کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ حفیظ الرحمان کا جو موقف تھا وہ تو کافی بہتر تھا، درست تھا۔ منظر بھائی دیکھیں، بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں گزشتہ کچھ سالوں کے دوران صحت کے شعبے کے ساتھ کھلواڑ ہوا بہت زیادہ۔ ہاں دیکھیں، ہم اگر یہ کہیں کہ وفاق نے تو مہربانیاں کی تھیں، ہمیں کارڈک ہسپتال بنا کے دیا، ٹھیک ہے، اچھا ہمیں مشینیں خریدنے کے لیے بجٹ فراہم کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو محکمہ صحت کے اندر بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگ ہیں، جو ٹھیکیداروں کے اندر بیٹھے ہوئے کرپٹ ایسے ٹھیکیدار ہیں، ہیلتھ کے ٹھیکے کی بات کی، ایک اور خبر آپ کو آج کی میں پھر آپ کو دیتا ہوں۔ 1 جولائی سے چونکہ ان کا میڈیسنل جو آئٹمس ایکوپمنٹ آتا ہے وہ ابھی نہیں آیا، جو آپ کے ٹرانسپلانٹ کے جو پیشنٹ ہیں نا، ٹرانسپلانٹ والے جو کڈنی ٹرانسپلانٹ، جن کا ٹرانسپلانٹ مینس کہ بلکہ وہ یار اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ڈائلیسس والے، ڈائلیسس والوں کی کٹس اس وقت ہاسپٹلس میں شارٹ ہے، یقیناً ڈائلیسس والے پیشنٹ جو ہے اس وقت دیکھیں، آپ کی ایکس رے کی فلمیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے سی ٹی اسکین کی فلمیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ایم آر آئی کی فلمیں ختم ہو جائیں گی، پرانا سٹاک ہے نہیں، آج کی بات بتا رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ ہر سال یہ ہوتا ہے، انتہائی مطلب بدنظمی ہے اس شعبے کے اندر، بر وقت اس کے ٹینڈر نہیں کیے جاتے ہیں، اچھا کوئی طریقہ کار سسٹم کے اندر نہیں ہے۔ آپ اسپتالوں میں چلے جائیں، آپ کو مشینریاں خراب ملیں گی، ساز و سامان آپ کو خراب ملے گا، کیونکہ وہ سارا 2 نمبری طریقے سے ٹھیکے ہوتے ہیں، اور ٹھیکیدار اندر ملے ہوئے ہیں، وہ لا کے اسپتالوں کا بیڑا غرق کر کے چھوڑا ہوا ہے، کوئی چیز آپ کو صحیح نہیں ملے گی۔ ایک اور سوال، اینٹی کرپشن کی وجہ سے کافی ایک خوف تو پایا جاتا ہے، اب خوف کے یہ بتا دیں کہ اس خوف کے باوجود یہاں پہ اینٹی کرپشن کے کچھ افسران خود بھی کوئی مبینہ طور پہ کسی چیز میں ملوث پائے گئے تھے، ان کی کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، وہ کیس کا کیا بنا؟ ان کے ایک تفتیشی افسر جو کہ سابق ڈی ایس پی ہیں اور پروسیکیوٹر، وہ خود کرپشن کیس میں وہ ملوث بھی ہے، وہ کس رینک کے ہیں؟ تو وہ خود کرپشن میں ملوث ہوئے، یہ 2 افسران کے خلاف کیس ہے۔ تو آج کل ان کی ضمانت قبل از گرفتاری عدالت نے منسوخ کر دی، وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج ان میں سے پروسیکیوٹر جو ہے اس کو عدالت جو اینٹی کرپشن ہے اس نے 7 روزہ ریمانڈ پر اسی محکمے کے حوالے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، محمود الحسن صاحب کی عدالت، جی محمود الحسن صاحب نے ان کو 7 روزہ ریمانڈ پہ حوالے کر دیا۔ تو خود اینٹی کرپشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف ان کے سربراہ ایکشن لے رہے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے مجھے تو لگتا ہے ہیلتھ کا کرپشن، پاور کا کرپشن، اچھا ٹینڈرز میں کرپشن، تو اس تمام سے تو یہ کرپشن ہمارا لیے بڑا خوبصورت سا مشغلہ بن گیا۔ گلگت بلتستان میں کرپشن اتنا پھیل چکا ہے منظر بھائی کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی میرٹ۔ ویسے آہستہ آہستہ مجھے اور آپ کو بھی شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی کرپشن کریں یار، بس اللہ رحم کرے سر، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے خطے کی اربوں روپے خربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود وہ مطلوبہ نتائج صرف اسی لیے حاصل نہیں ہو پاتے ہیں کہ ہمارے ادھر بدنظمی ہے۔ آپ دیکھ لیں، تحقیقاتی ادارے کئی موجود ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ معائنہ کمیشن کے نام سے ایک محکمہ بیٹھا ہوا ہے، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، دوسرے ادارے ہیں، لیکن کرپشن پہ کسی کو سزا جزا ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر 2-4 لوگوں کو لٹکایا جائے، انصاف کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے تو کوئی ڈرے گا، خوف کھائے گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں بھائی، منظر صاحب کا بنگلہ بن رہا ہے، منظر صاحب کی گاڑی آ رہی ہے، منظر صاحب کا بینک بیلنس ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو پھر میں نے بھی، بخاری نے بھی سوچنا ہے کہ یار میں بھی کر لوں۔ ویسے آج کل جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے کرپشن سے کماتا ہے، سلام بھی ہم اسی کو کرتے ہیں، عزت بھی اسی کو دیتے ہیں، اگر ان کی گھر میں فوتگی ہوتی ہو تو تعزیت کے لیے بھی ہم بڑے لو لشکر کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں،
یہ مطلب ایک ایسا فیشن بن گیا گلگت بلتستان میں کہ وہ سمجھ سے اچھا، کئی کیسز ایسے ہیں سر جس میں تحقیقات ہو کے ذمہ داروں کا تعین ہوا، سزا و جزا کے وقت میں سیاسی لوگوں نے ان کو بچا لیا. بخاری صاحب کبھی آپ نے ادھر کا شاید وزٹ بھی کیا ہوگا کہ CMIT کا. جی اب وہاں پہ جائے تو تھاؤزنڈس آف بکس بنی ہوئی ہیں، بالکل. تھاؤزنڈس انکوائریز کمپلیٹ ہے، کرپشن اس کے اندر ثابت ہے، لیکن سزا دے گا تو کون؟ CMIT چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، چیف ایگزیکٹو انسپیکشن ٹیم. اب چیف ایگزیکٹو، اچھا ایک اور میرے پاس انفارمیشن ہے، کیا حقائق ہے اس میں کہ DG اینٹی کرپشن گلگت بلتستان کے خلاف بھی کوئی لابی سرگرم ہو رہی ہے اور کوئی کیونکہ بڑی ان کی تیز ایکٹیویٹی بڑی آپ کی معلومات منظر بھائی اچھی ہے، کیونکہ یقیناً جس طرح سے اس وقت اینٹی کرپشن سرگرم عمل ہے، CM کے پاس کوئی ٹیم جا رہی ہے تو میر وقار صاحب ایک ایماندار آفیسر ہیں اور جس طرح پروفیشنل آفیسر ہے، یس، اور چیف سیکرٹری صاحب ان کے پشت پہ کھڑے ہیں، انہوں نے ان کی ہدایت پہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے چیف سیکرٹری ہیں، ان کی ہدایت پہ یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. میر وقار صاحب اور ان کی ٹیم بڑے اچھے انداز میں اس وقت انہوں نے کام کا آغاز کیا ہے. اب جو کرپٹ عناصر ہیں لا محالہ انہوں نے جانا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، وزراء کے پاس، سیاسی لوگوں کے پاس، اور پہلا ڈیمانڈ انہوں نے یہی کرنا ہے کہ میر وقار کو ہٹاؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں وزیر اعلیٰ کس کروٹ لیتے ہیں، کیا وہ انتظامی سربراہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری کے ساتھ، یا ان لوگوں کی مانتے ہیں جو اس سارے عمل میں. میں آپ کو یہاں پہ ایک اپنا پرسنل چھوٹا سا تجزیہ دیتا ہوں اسی گفتگو کے دوران. چیف سیکرٹری جو ہے نا وہ ڈٹے رہیں گے جیسے ماضی میں ڈٹے رہے، کیونکہ آپ کو پتہ الیکشن رول جو ہمارا ایکٹ ہے 2017 کے تحت چیف منسٹر اور کیبنٹ کے پاور سیز ہو جاتے ہیں 3 مہینے پہلے. مینس کہ ہم 25 نومبر کی بات کرتے ہیں تو 25 اکتوبر، 25 ستمبر، 25 اگست سے ان کے پاور آٹومیٹکلی سیز ہو جاتے ہیں. تو پاورفل بیوروکریسی ہی ہوتی ہے، چیف الیکشن کمشنر پاورفل ہوتا ہے. تو چونکہ میر وقار وہیں پہ رہے گا اور ہمیں امید ہے کہ چونکہ ہم میر وقار کا ایز پرسن نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی اینٹی کرپشن میں ایز اے DG آ جائے تو وہ ایز اے پروفیشنل وہ اسی طرح کا کام کرے. کم سے کم تھوڑا سا خوف تو ہو. آج جیسے دیکھیں اوور پیمنٹس پہ ہو گیا، پاورز کے دسمبر میں افتتاح ہونے والے پاور ہاؤس کی بجلی جو ہے وہ 50% پوری نہیں جنریٹ ہو رہی ہے. اچھا ستمبر میں بننے والا بٹوٹ جو ہے وہ ابھی بجلی آپ کو نہیں دے رہا ہے. تو بجلی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. تو ابھی اگر یہ تمام چیزیں تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حکومت کی آخری کروٹیں کہیں، اس کو کیا کہیں؟ اگر وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزراء یا کوئی بھی کرپٹ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کا مجرم ہے. ہاتھ ڈالنا چاہیے. بہت ہو گئی، کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس نے تمام شعبوں کو دیمک کی طرح چاٹ رکھا ہے. لہٰذا اس پر کوئی لحاظ خاطر نہیں ہونی چاہیے، اور جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ مزید جو ہے یہ تباہی کا جو سلسلہ ہے یہ بچ سکے. ناظرین آپ نے سنا کہ کیونکہ گورننس سسٹم ہمارا اتنا کمزور ہو گیا کہ کرپشن ایک فیشن بن گیا، اور امید یہ ہے کہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان جو ہے وہ اس معاملے پہ ڈٹے رہیں گے. چونکہ بہت ساری پروجیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی سکھ ہے، عوام جو ہے وہ بجلی کے لیے ترس رہے، ہیلتھ کی ضروریات کے لیے ترس رہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.